बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात प्री नहम के निसाब का आगाज़ कर रहे हैं। जो अस्बाग, नज़्म और गज़ल शामिल निसाब है उनकी तफसील कुछ यूँ है। सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 3 काहिली। सबक नंबर 11 कदर अयाज। हम हस्ती अपनी हुबाब की सी है। आपने उर्दू अदब के रजिस्टर पर इस निसाब को नोट करना है। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से मुसन्निफ़ का तारुफ बहुत अहम होता है। इसमें से MCQs आते हैं, जैसे हमारे सबक हिजरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी है। उनकी तारीख़ पैदाइश 1857 जबकि तारीख़ वफ़ात 1914 है। और याद रखने की बात यह है कि शिबली नोमानी की जाए पैदाइश और जाए वफ़ात एक ही है, यानी आजमगढ़। शिबली नोमानी कस्बा बिंदवल आजमगढ़ में भारत में पैदा हुए। उनकी अदबी हिदमात में निदवातुल उलमा और दारुल मुसन्निफीन है। शिबली ने गर्चा मतनू मौज़ूआत पर कलम उठाया, जैसा कि तारीख, तनकीद, सनवा, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अकायद, तसव्वुफ और सियासत। उनके तर्ज इजहार में अदबियत की शान मौजूद है। शिबली के उसलूब बयां की नुमाया खसूसियात में जोश बयान, एजाज़ व इत्तिसार, रवानी और बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज, गनायत और शेरियत शामिल है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ में से अहम हैं शेरुल अजम, अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सनवा, सनवाहे मौलाना रूम, सफरनामा रूम व मिस्र व शाम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ाई का आगाज करने से पहले मैं कुछ हिदायत करूंगी। आपने पढ़ाई मुकम्मल तवज्जो से करनी है। मुश्किल अल्फाज के मानी किताब पर लिखते जाएं, क्योंकि इक्तबास की तशरीह सबक में से किसी भी पैराग्राफ की दी जाएगी, जिसके लिए अल्फाज के मानी जानना बहुत ज़रूरी है। यानी आपने किसी भी लफ्ज़ को स्किप नहीं करना। दूसरा ये कि सबक की तरतीब को जहन नशीन कर लीजिएगा, जो कि सबक के खुलासे में मददगार रहेगी। बेतरतीब खुलासे के नंबर काट लिए जाते हैं। चलें अब पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी से माहज़ है। हिजरत का मतलब है अल्लाह ताला की राह में एक जगह से दूसरी जगह जाना। नबी का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत नबी से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की राह में मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करना है। उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं। दावत हक, सच की बात, झनकारें, टकराने की आवाज़ें। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हाफिज हिफाजत करने वाला, आलम दुनिया, दुनिया की हिफाजत करने वाला यानी अल्लाह ताला। दार घर, अमान अमन का, अमन का घर मतलब मदीना। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। वजूद अक़दस पाक हस्ती यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सितमगारों, जुल्म करने वालों, हकीकी हदफ, असल निशाना, हुक्म खुदा, अल्लाह ताला का हुक्म, मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़िया ताला अन्हुम मदीना पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। वही इलाही अल्लाह ताला का पैगाम जो नबियों पर आता है। अज़्म मतलब पुख्ता इरादा। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। राय मतलब मशवरे। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफ़ी है। जला वतन मतलब वतन से निकाल देना। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। इंतखाब का मतलब मुंतहिब, मजमा मतलब गिरोह। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा। कबाइल कबीले की जमा। और आले हाशिम, आल औलाद को कहते हैं यानी हाशिम की औलाद, अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे।
اس آخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ آخیر رائے مطلب آخری مشورہ، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے مطلب طلوع صبح کا وقت جب ابھی ہلکا اندھیرا ہو، محاصرہ مطلب گھیراؤ کرنا، آستانہ مبارک یعنی مبارک گھر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب مطلب عیب دار، برا، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت مطلب دشمنی، اس کے باوجود، تاہم یعنی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا، اسباب مطلب سامان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، اوڑھ کا مطلب لپیٹنا، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر رضی اللہ عنہ کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ بستر خواب سونے کی جگہ، قتل گاہ قتل کی جگہ، فاتح خیبر سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، فرش گل پھولوں کا بچھونا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ محاصرہ کا مطلب گھیراؤ کرنا، قدرت یعنی فطرت، اللہ کی طاقت کی وجہ سے وہ غافل ہو گئے، سو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ عزیز کا مطلب محبوب، فرزند مطلب بیٹے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کا مطلب معاہدہ یا کسی بات کا طے پا جانا۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ پوشیدہ کا مطلب چھپنا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسا گائے ہلائک ہے۔ غار کہتے ہیں کھوکھلی جگہ کو جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے۔ بوسا گائے ہلائک مخلوق جہاں بوسا دیتی ہے یعنی جس جگہ کو چومتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، نوخیز جوان کا مطلب نوجوان، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، شب مطلب رات، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، غذا مطلب خوراک، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام تاریخ دان ہے جو تاریخ بیان کرتے ہیں کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ اب اس پیراگراف میں آپ کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد کس سے ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ آپ دونوں کہاں جا کر پوشیدہ ہوئے؟ جبل سور میں۔ شام کو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوتے تھے جو قریش کی خبر لاتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام رات کو بکریاں چرا کر لاتا تھا دودھ پلانے کے لیے، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں وہ کھانا بنا کر پہنچاتی تھیں غار میں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزریں۔ قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ تھے۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ ظالموں مطلب ظلم کرنے والے، حرم چار دیواری کو کہتے ہیں، محبوس مطلب قیدی۔ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ مطلب منہ یا کنارہ۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے۔ آہٹ قدموں کی آواز، قدموں کی چاپ، غم زدہ غمگین، رنجیدہ افسردہ۔ اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مطلب بیان کیا، اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگلا پیراگراف شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا دوں کہ آپ نے طلباء و طالبات پیراگراف کے حساب سے سارے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، کسی لفظ کے معنی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اور امتحانی نقطۂ نظر سے یہ سب پیراگراف، جیسے یہ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں، اور پھر نیچے والا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، یہ سب پیراگراف جو ہیں یہ کہیں سے بھی آپ کو اقتباس کی تشریح بورڈ میں دی جا سکتی ہے، اور سبق میں سے کہیں سے بھی آپ کو ایم سی کیو بن کر آ سکتا ہے، اس لیے مکمل توجہ سے اس کی پڑھائی کریں۔ جیسے اب ہم اگلا پیراگراف شروع کر رہے ہیں، اس میں پوائنٹس آپ لوگ بناتے جائیں کہ کیسے ہم نے اس میں سے ایم سی کیوز نکالے جا سکتے ہیں اور کس طرح اس کی اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خلاصے کی ترتیب کے لیے بھی یہ ذہن نشین کرتے جائیں کہ پہلا واقعہ کہاں پر شروع ہوا تھا، اس کے بعد کون سا واقعہ شروع ہوا تھا، اور ابھی تک جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو ترتیب سے ذہن میں رکھیں اور پھر آگے سے واقعات کی ترتیب کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، این اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تیر کش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اشتہار کا مطلب ہوتا ہے اعلان، تیرکش تیر رکھنے کی جگہ، فال شگون۔ جواب نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا، گرا بہا مطلب قیمتی معاوضہ رقم، کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے مطلب پھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ مکرر مطلب دوبارہ، تجربے یعنی دوبارہ تجربے نے ہمت پست کرنا یعنی ہمت کم کر دی، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، آثار مطلب نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن سلامتی کا حکم نامہ۔ اب اس پیراگراف میں آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ قریش نے اشتہار دیا تھا کس چیز کا؟ ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹوں کا انعام۔ اس انعام کے لالچ میں کون نکلا؟ سراقہ بن جشم۔ اس نے فال نکالی، پہلے بھی اس کے تیر کا جواب نہیں میں آیا، اس نے پھر فال نکالی لیکن جواب پھر نہیں آیا۔ 2 بار تجربہ کرنے سے اس کی ہمت پست ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کا سارا واقعہ سنایا اور امن کی درخواست کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے فرمان امن چمڑے پر لکھ کر دیا تھا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تشریف آوری مطلب آمد کی۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ ہمتن مطلب مکمل، چشم انتظار، انتظار میں آنکھیں بچھانا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔
لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے پاس جمع ہو جاتے، تڑکے مطلب صبح صادق، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ آتے، حسرت مطلب نامکمل خواہش۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، قرائن مطلب نشانیاں، اہل عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، تکبیر مطلب اللہ اکبر۔ سیرت النبی وہ کتاب ہے جس سے یہ سبق، مولانا شبلی نعمانی کا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالا گیا ہے، یعنی یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مختصر جواب دیں۔ کویسچن آپ نے بک سے دیکھنے ہیں اور ان کے آنسر میں آپ کو ادھر دے رہی ہوں، آپ نے رجسٹر پر ان کو نیٹ کر کے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جناب امیر رضی اللہ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جواب، قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ مقرر کیا۔ سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ جب سراقہ بن جشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے بدلے انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ فال نکالی لیکن جواب نہیں میں آیا، جس نے اس کی ہمت پست کر دی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ آثار ہیں جنہیں دیکھ کر وہ تائب ہو گیا۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ نے اپنے رجسٹر پر نیٹ کر کے لکھنے ہیں، جبکہ سوال نمبر 2 یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ 2، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ نمبر 3، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ نمبر 4، جناب امیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ نمبر 6، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ یہ آپ کی بک پر ہے ایم سی کیوز، جبکہ آپ گینا اردو کے ایم سی کیوز آپ نے اس بک پر سالو کرنے ہیں، یہ والے ادھر سالو کریں گے، آپ گینا اردو کے ایم سی کیوز آپ نے اس پر سالو کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 بھی آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے۔ درج ذیل بیانات میں سے غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، درست۔ نمبر 2، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، غلط۔ نمبر 3، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینے پہنچ چکے تھے، درست۔ نمبر 4، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط۔ نمبر 5، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست۔ نمبر 6، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔
نمبر 7، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، درست۔ نمبر 8، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں، غلط۔ نمبر 9، صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ تھے، درست۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، درست۔ سوال نمبر 4 بھی آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، دارالامان، مدینہ، دیانت، امانت، قتل گاہ، فرش گل، ہمتن، چشم انتظار، تلوار، جھنکاریں۔ سوال نمبر 5، سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس خلاصے کو آپ نے اپنے اردو ادب کے رجسٹر پر خوش خط کرنا ہے۔ یہ خلاصے کا صفحہ نمبر 1 ہے اور یہ خلاصے کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ نیچے یہ پیراگراف بتایا ہوا ہے کہ ادھر اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر قتل گاہ فرش گل تھا تک ہے، لیکن میں آپ سے اسٹوڈنٹس یہ کہوں گی کہ آپ گینا اردو سے پیراگراف کے حساب سے سارے اقتباسات کی تشریحات یاد کرنی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ بورڈ میں بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ جو کتاب میں دی ہے ادھر سے ہی آئے۔ ہم نے پورے سبق کو اس حوالے سے، اس نقطۂ نظر سے تیار کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے اقتباس کی تشریح وہ کہیں سے بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ الفاظ معنی کو بہت اچھے طریقے سے ہم یاد کر لیں۔ ہمیں سیاق و سباق کا پیراگراف یاد ہو، جیسے کہ اس سبق کا سیاق و سباق یہ ہوگا، یا تعارف کہہ لیں کہ وہ کچھ یوں ہے کہ سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی کی کتاب سیرت النبی سے ماخذ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اردو گرامر کی طرف۔ آپ نے اپنے اردو گرامر کے رجسٹر پر پہلے صفحے پر اپنا نام، جماعت اور مضمون لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تیسرا صفحہ آپ نے نصاب کو نوٹ کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے صفحے پر آپ نے یہ درخواست کرنی ہے، ہیڈ ماسٹر کے نام، درخواست برائے بیماری، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ فدوی آپ کے اسکول میں جماعت نہم کی طالبہ ہے۔ گزشتہ رات شدید موسم سے متاثر ہو کر بخار کا شکار ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام تجویز کیا ہے۔ بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ جو ادویات معالج نے تجویز کی ہیں ان سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں میرا صبح اسکول آنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہ بیماری مزید بگڑ جائے، معالج کے مشورے کے مطابق آرام کرنا چاہتی ہوں اور باقاعدگی سے علاج کروانا چاہتی ہوں تاکہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ امید ہے کہ آپ میری درخواست پر غور فرمائیں گے اور مجھے 1 ہفتے کی رخصت عنایت فرمائیں گے۔ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ لفظ ہاضہ ہے۔ نوازش ہوگی العارض معتلم جماعت نہم الف ب ج، اور العارض کی سیدھی لائن میں آپ نے جس دن یہ آپ کام کریں گے اس دن کی تاریخ لکھنی ہے۔ طلبہ نے اس درخواست کا صیغہ مؤنث سے مذکر میں لکھنا ہے، جیسا کہ گزارش ہے کہ فدوی آپ کے اسکول میں جماعت نہم کا طالب علم ہے، اس طرح جو ہے طلبہ نے اس کا صیغہ مذکر میں تبدیل کر دینا ہے۔ طلبہ و طالبات، یہ آپ کی ہفتہ وار ڈائری ہے جو کہ ترتیب سے میں نے لکھ دی ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ کوئی نقطہ سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ اساتذہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔